Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back after a short break. Live पे बात कर रहा था तो वीडियो ब्रॉडकास्ट जब वो स्टॉप हो गया था किसी वजह से, तो दोबारा उसको कनेक्ट किया है। लैक ऑफ यूनिटी की बात की मैंने कि आपके आंसर के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। कोहेजन एंड कोहेरेंस नहीं होती, आपके सेंटेंसेस आपस में जुड़े नहीं होते, आपकी बात में रब्त और ज़ब्त नहीं होता, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर जो है वो आपकी उस टेक्स्ट पे कंफ्यूज हो जाता है। आप उसे बजाय इसके कि आप उसे मुतासर करें, आप उसे आप मज़ीद बोर करने की वजह बनते हैं, उसके लिए बोरियत क्रिएट करने की वजह बनते हैं। तो उस चीज़ को देखें आप, अगर यूनिटी के हिसाब से आप देखें तो आपने जब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जब वो पढ़ रहा है वो बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ रहा है, और उसकी तवज्जो के साथ पढ़ते हुए आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं होते। कभी आप एक ही पैराग्राफ के अंदर, कभी आप पास्ट के अंदर चल रहे होते हैं, कभी आप प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। एक मसला ये होता है। और एक ही सेंटेंस के अंदर आधा हिस्सा आप इन्फिनेटिव में लिखते हैं, आधा आप जेरेंड के साथ लेके चल रहे होते हैं। क्लॉजेज एक एक दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज है तो अनपैरेलल स्ट्रक्चर होती है, या दो या दो से ज़्यादा लिस्टिंग हो तो वो अनपैरेलल होती है। ये चीज़ें उसे अनपैरेलल होने की वजह से उसे पढ़ते हुए उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। आप एक काम करें, सिर्फ खुद से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 2-4 दिन के बाद खुद ही उसको पढ़ने की कोशिश करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद उस पर कन्विंस नहीं होंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अपनी अंदर से हटदर्मी को ख़त्म करें, ज़िद को ख़त्म करें, तो ये ठीक हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ब्रॉडर पिक्चर है और एक नैरो पिक्चर है, जो कि एग्ज़ामिनर अक्सर देखता है। ब्रॉडर पिक्चर जो है उसमें वो आपके कंटेंट को देखता है, क्या वो मुताले का जवाब है या गैर मुताले का जवाब है। और नैरो पिक्चर के अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को देखा जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामर की कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक्स तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा फ्लॉ तो नहीं है जिसकी वजह से इसको ग्रेड करते हुए एग्ज़ामिनर को कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये फ्लॉज आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू एक्वायर दीज थिंग्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। फिर बात करते हैं हम टेक्स्ट और क्रिटिक के कोड करने की, कि टेक्स्ट और क्रिटिक जब आप कोड करते हैं उसमें क्या मामला है। अक्सर ये होता है कि आपने जो रटाया होता है ना टेक्स्ट, या जो क्रिटिक रटा हुआ होता है, आप उसको जाके आप ज़बरदस्ती लिख के आते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, आपने याद किया हुआ था, आपने लिखना है भाई, चाहे कुछ भी, आप डटे हुए हैं। ये नहीं सोचते कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने क्यों लिखा। पहले आपको ये तो पता हो कि क्यों टेक्स्ट कोड किया जाता है, क्यों क्रिटिक कोड किया जाता है। आप अपने स्टैंस को स्टैम्प करने के लिए, यानी कि उसको साबित करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए उस किताब का हवाला देते हैं, और फिर अब जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके जाने के लिए, उसको स्टैम्प करने के लिए कि भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिडेटेड है, उसको वैलिडेट करने के लिए आप क्रिटिक कोड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं जी कीट्स जो है वो पोएट ऑफ ब्यूटी है, फिर उसके लिए हम उसकी टेक्स्ट में से कोड करते हैं, देखो ब्यूटी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये होगा उसकी टेक्स्ट से जो आपने बात को साबित किया। फिर आपने क्रिटिक को अपनी बात के भाई मैंने जो कहा कि पोएट ऑफ ब्यूटी और ये एलिमेंट्स हैं, मेरी ये बात, इस बात को फलाना क्रिटिक भी वैलिडेट करता है, उसने ये बातें कही हैं, उससे सारी की सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। ये तो एक तरीक़ाकार है उसको लिखने का, कि फिर उसको कैसे लिखना है, कब लिखना है, उससे पहले क्या करना है, कोर्ट से पहले, बाद में क्या करनी है, सारी चीज़ें हमने आपको एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स के अंदर मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई हुई हैं। और अल्लाह के फजल से कोई ऐसा केस नहीं पेश आया कि कोई बच्चा फेल हो, बल्कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कि अगर पार्ट 1 में 200 मार्क्स थे तो पार्ट 2 में 250 270 तक गए हैं। सो एक ड्रास्टिक चेंज है वो नज़र आई है। अच्छा, फिर क्रिटिकल रिमार्क्स को डील करते हुए अक्सर ये होता है कि जो हम रिमार्क्स दे रहे थे उनका
ہمارے سوال کا جو جواب ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہاں پہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کی، میں اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا میں نے، ایسا نہیں ہوا کہ میں راتوں رات بیٹھا ہوں اور میں نے بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے خواب آیا کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، بلکہ میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کیا، بڑا کام کیا، تب جا کے میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایک یہ سیشن 2 پارٹس میں نے آرگنائز کیا۔ اب اس میں یہ تھا کہ میں نے جا کے ان اساتذہ سے ملاقات کی جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایم اے انگلش لیول پہ پڑھاتے ہیں کالجز میں، جن کا 30 40 سال کا تجربہ ہے، اور ان لوگوں سے ملا ہوں، ان ایگزامینر سے کہ جو ایک عرصہ دراز سے پنجاب یونیورسٹی کے پیپر چیک کریں کہ وہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیا وہ غلطیاں لوگوں کی دیکھتے ہیں۔ یہ وہ غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، تو انہی غلطیوں کی بیس پہ پھر ہم نے ان ساری بیماریوں کو سامنے رکھ کے اس کا ایک علاج بھی دریافت کیا تھا، علاج بھی ہم نے بنایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ ہم نے اس انفورسین سچویشن سے بچنے کے لیے پہلے سے وہ ورکشاپ کروائی تھی، اور اللہ کے فضل سے وہ لوگ سارے کے سارے پاس ہوئے، اور اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ ان کو ایگزام رائٹنگ سکلز جب ان کے اس میں سے گزارا گیا، وہ سکلز ان کو سکھائی گئیں کہ ایگزام میں لکھنے کی کچھ تمیز ہوتی ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں ایگزام رائٹنگ سکل سے ریلیٹڈ، کہ اکثر یہ بچے پوچھ لیتے ہیں جی کہ میں کون سا پیپر امپروو کروں، پارٹ 1 کروں، پارٹ 2 امپروو کروں، تو ان کے جو سوال ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو اس چیز پہ کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی۔ تو انہی لوگوں کی خاطر میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر سیم اسی تیاری کے ساتھ، یا چونکہ تیاری آپ نے پہلی دفعہ کی تھی، اچھی تیاری کی تھی، تبھی آپ پاس ہوئے تھے، ورنہ آپ پاس نہیں ہوتے۔ تیاری ٹھیک تھی، لیکن یہ مسئلے تھے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان مسئلوں کی وجہ سے آپ کے مارکس تھوڑے آئے ہیں۔ اسی تیاری کے ساتھ آپ صرف ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں کہ سوال کا جواب کیسے بنانا ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف، سوال کو سمجھنا کیسے ہے، کیا کیا ڈھونڈنا ہے، سوال کے سمجھنے کے بعد سوال جواب لکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، پھر جواب کیسے لکھنا ہے، کتنے پیراگرافس میں لکھنا ہے، کیا کیا لکھنا ہے، پہلا پیراگراف کیسے بنانا ہے، باڈی پیراگرافس کیسے بنانے ہیں، کنکلوڈنگ پیراگراف کیسے بنانا ہے، ٹیکسٹ کیسے کوٹ کرنی ہے، کرٹک کہاں پہ کوٹ کرنا ہے، ٹائم کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس سوال کو کب لکھنا ہے، کس سوال کا جواب کہاں پہ لکھنا ہے، کرٹک کوٹ کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا ہے، کیوں ضرورت پیش آتی ہے کرٹک کوٹ کرنے کی، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کا کوسچن ہے تو اس میں کیسا کانٹیکسٹ بتانا ہے، ریفرنس تو ایک ہوگا، ریفرنس کو کس طرح ایکوریسی تک لے کے جانا ہے، کتنی ایکوریسی تک لے کے جانا ہے، اور کانٹیکسٹ کو کس لیول پہ دیکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے، یعنی کہ آپ کی اس بیماری کے علاج کے طور پہ ہم نے پورا ڈائگنوسس کیا ہے۔ یہ ایک دن میں سیکھنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی ایک دن میں سیکھ لیں گے، سلائیڈ آپ کے سامنے، آپ خود سے کوشش کر کے دیکھ لیجئے، ورنہ اس پہ 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے، جو کہ ہم باقاعدہ ورکشاپ میں سکھاتے ہیں۔ سکھانے کے بعد پھر اس دفعہ جو ہوگا کہ اس میں آپ کو سیکھنے سے پہلے ایک کوسچن دوں گا، وہ آپ اٹیمپٹ کریں گے، سیکھنے کے بعد ایک کوسچن اٹیمپٹ کریں گے، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پہلے کہاں پہ کھڑے تھے، اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کے ساتھ جو مسئلے تھے ان کا حل کیا نکلا، آپ خود سے ہی اپنا علاج بھی کر لیں گے۔ تو یہ تھی میری باتیں اس سے ریلیٹڈ۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، سوال کو سمجھنے، سوال کا جواب دینے، پیرلل سٹرکچرز کو اچھی طرح ہینڈل کرنے، ٹائم کو مینیج کرنے، ٹیکسٹ اور کرٹک کو کوٹ کرنے کے جو اصول ہیں ان کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر جو ہے دیر از نو وے دیٹ یو کانٹ امپروو، یو ول امپروو اٹ، ڈیفینیٹلی آپ امپروو کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ میری یہ باتیں بھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ کوئی ایسا پہلو جو میں نے نہ ڈسکس کیا ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ابھی میں ٹائم رکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی کوسچن ہے آپ پوچھیے، میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اسی سیشن کے دوران میں اس کے جواب دوں گا۔
ہاں جی عادیہ، آپ نے جو کوشچن کیا بک سلیکشن کی جو بات ہے، بک سلیکشن کی بات اس طرح ہے کہ آپ کے کورس میں 6 کتابیں ہیں، 7 کتابیں ہیں، میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. میں رائٹر کے حساب سے بات نہیں کر رہا کہ کون سا پبلشر آپ نے یوز کیا. میں نے اس حساب سے بات کی ہے کہ آپ نے کون سی کتاب سلیکٹ کی. کوشچن آتے ہیں آپ کے پیپر میں 5 پیپروں کے حساب سے یہ کتابیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو وہ 7 کوشچنز ہوتے ہیں، 7 ہی تقریباً کتابیں ہوتی ہیں. تو 7 کوشچن کے حساب سے 7 کتابیں نہیں تیار کی جاتی، بلکہ 4 کوشچنز ہیں تو 4 کتابیں تیار کی جاتی ہیں. اور 4 کتابیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، 4 کتابیں تو تیار کرتے ہیں، لیکن ان 4 کتابوں کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اندر بھی ہم تھوڑا لکھ کے آتے ہیں. مینس ادھر بھی ہم تھوڑا ہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے کسی طرح گزارا ہو جائے. سارے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، امپورٹنٹ ٹاپکس تیار کریں. کتابیں بھی 4 کی، پھر آپ امپورٹنٹ ٹاپکس کی طرف بھی چلے گئے، وہاں جا کے کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں جی. کوشچن کا انٹروڈکشن کس طرح ہونا چاہیے؟ کوشچن کا انٹروڈکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے جنرل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سوال کے جواب کے حساب سے، پھر آپ اسپیسیفک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر ویری اسپیسیفک سٹیٹمنٹ جو کہ تھیسس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کے سوال کا 1 لائن میں جواب ہوتا ہے. اس کے بعد آپ باڈی پیراگراف ڈیولپ کرتے ہیں، ایک ایک حصہ جو ہے وہ تھیسس سٹیٹمنٹ میں سے آپ ایک ایک پوائنٹ نکال کے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. لاسٹ پہ انٹروڈکٹری پیراگراف آپ کی ڈسکشن کو اوپن کر رہا ہوتا ہے. کنکلوڈنگ پیراگراف جو ہے وہ کرٹک کے ساتھ آپ کے سٹینس کو ثابت کرتے ہوئے آپ کی ڈسکشن کو کلوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے اس کو بنانے کا. باقی ڈیٹیل کے ساتھ ورک شاپ کے اندر سکھایا جاتا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ ایک ایک چیز پہ 1 1 گھنٹے کا 2 2 گھنٹے کے یہ سیشنز ہوتے ہیں، 1 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے. تو اس طرح میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ اتنے شارٹ میں جو ابھی آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ سکے، کیونکہ وہاں ایگزامپلس دی جاتی ہیں، انہیں ایگزامپلس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. کوئی اور کوشچن کسی کا ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا شاہد علی، کہ اسٹیٹمنٹ جو پوچھی گئی ہے فوراً اس کو آپ ایڈ کر دیں. یہاں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال کا جواب اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کے آپ بڑھتے ہیں. بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لے کے بڑھیں، بلکہ آپ کسی اور طریقے سے اس کو چلیں. یہ اس کی کوشچن کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کس نوعیت کا کوشچن ہے. وہ انٹراگیٹیو کوشچن ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ سمپل اسٹیٹمنٹ میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد اسی اسٹیٹمنٹ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. بٹ میں نے جیسے بتایا کہ آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائیں گے اور تھیسس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے اپنا تھیسس اب ایک ایک پیراگراف میں ایک ایک جو اس کا پوائنٹ ہے اس کو آپ ڈسکس کرتے ہوئے جائیں گے. اب وہ باڈی پیراگراف کیسے بنانے ہیں یہ بھی ایک بڑی سائنس ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے ورک شاپ کے اندر. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ جو ورک شاپ ہوگی اس میں ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے. آپ لوگوں کو جو کوشچنز ہوں گے، ایک ایک کوشچن آپ کو اٹیمپٹ کروائیں گے، ان کو ہم سالو کریں گے. اگر کسی بندے نے جوائن کرنی ہوگی ورک شاپ تو وہ بے شک بتا دیں، وہ فری نہیں ہوگی. وہ ورک شاپ جو وہ پیڈ ہوگی اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے سیشن سے کوئی نہ کوئی ضرور بینیفٹ ہوا ہوگا. آپ نے ضرور وہ چیزیں اپنے پوائنٹس نوٹ کیے ہوں گے جو آپ کو پرابلمس آ رہے تھے یا آتے رہے ہیں، اور ان پرابلمس کو میں اس یقین کے ساتھ اس سیشن کو کمپلیٹ کروں گا ان پرابلمس کو آپ ضرور ہینڈل کریں گے. ایک آنیسٹ ایفرٹ تھی، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت بھی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ابھی ختم نہیں ہوا؟ آپ نے کہا ورک شاپ نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہوگی. شاہد علی انشاءاللہ منڈے سے شروع کریں گے، تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو موسٹ ویلکم.
آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی بات کرنی ہے؟ اگر نہیں کرنی تو میں یہیں پہ اس کو ویڈیو براڈ کاسٹ کو میں منقطع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی اجازت دیں، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.